लास्ट फ्राइडे को डॉक्टर शारदा जी और मैं जब ब्रेन बर्स्ट में लाइव सुपर चैट के अंदर बातचीत कर रहे थे तो उस वक्त काबुल तक तालिबान पहुंच चुके थे और अमेरिकन्स ने तब भी कहा था कि 60 दिन लगेंगे कि वो पूरा का पूरा कब्ज़ा करें। फ्राइडे की दोपहर को जब हम शो कर रहे थे उस वक्त फ्राइडे की लेट नाइट थी, उस वक्त पहुंचना शुरू हुए थे और मैंने और डॉक्टर साहब ने कहा कि क्या 60 दिन लगेंगे। हमारा दोनों का ख्याल था कि वीकेंड पर ही मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका होगा और वो अगले रोज़ ही यानी सैटरडे को यहाँ पर कनाडा के समय के मुताबिक रात को खबरें आना शुरू हो गई कि उनका मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका है। अब सूरत हाल ये है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अफ़गानिस्तान जो है वो किसी किस्म की फॉरेन आइडियोलॉजी नहीं लेता। इसके साथ साथ जुड़ा हुआ सवाल ये है कि क्या फिर तालिबान अनडिफीटेबल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अफ़गानिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ तालिबान का ही कंट्री है। पूरी दुनिया में जो भी देश हो उसमें रेडिकल एलिमेंट्स चाहे वो गिनती के हों वो हाईजैक कर लेते हैं पूरे के पूरे समाज को। तालिबान का मामला ये है कि कोई 70-80 हज़ार के करीब उनकी मलेशिया है, गिनती के लोग नहीं है, बहुत बड़ी तादाद है और आम आवाम में से भी उनकी जो सिंपथीज़ हैं वो उनको मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि अफ़गानिस्तान के पश्तून कम्यूनिटीज़ में से कुछ परसेंटेज, आप कह सकते हैं 20-25 रफ परसेंटेज जो है वो मुकम्मल तौर पर तालिबान की आइडियोलॉजी के साथ है। वो वोकल है, मिलिटेंट हैं, पावर ग्रैबिंग है और पावर पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। कोई दूसरी ऑप्शन अफ़गानिस्तान में है नहीं। अमरुल्लाह साले ने कह दिया कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, वापस आ गया हूँ, पंशेर में हूँ और नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर हम रेजिस्टेंस करेंगे। आने वाले दिनों में, महीनों में या सालों में पता चलेगा कि क्या अफ़गानिस्तान में कोई दूसरी ताकत इमर्ज होती है जो तालिबान के कोट एंड कोट जो एक्सट्रीमिस्ट ख्यालात हैं उनको काउंटर कर सके। ये वो सारी बातें हैं जिस पे आज हम ब्रेन बस के अंदर लाइव सुपर चैट मैं और डॉक्टर रणवीर शारदा जी करेंगे। डॉक्टर साहब स्वागत आपका, वेलकम। मैंने कुछ परिचय दिया क्योंकि आज हम इन एंगल्स पे देखते हैं क्या है और हमारे व्यूअर्स भी देखते हैं। आप कैसे इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे? ताहिर साहब, आपने बात की दो आदमियों की, एक व्लादिमीर पुतिन साहब की और एक साला साहब की। साला साहब जो हैं वो आपको पता है कि उनको तो तालिबान या पाकिस्तान किसी भी तरह एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, दोनों। और वो एक अपने उस जगह पे पहुंच गए हैं जो मैंने उसकी जब हिस्ट्री देखी उस प्रोविंस की तो उसमें ये कहा गया कि इस एरिया को कभी भी कोई जीत नहीं सका। दैट्स वेयर ही इज सिटिंग। कुछ और लोगों ने भी बयान देने शुरू कर दिए तालिबान के अगेंस्ट कि हम भी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जहाँ तक पुतिन साहब का ताल्लुक है वो इम्पोर्टेंस इसलिए है कि उनको ये नज़र आता है कि जो हमारे सैटेलाइट कंट्रीज़ हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ लगते हैं उनमें किसी किस्म की गड़बड़ ना हो। हाँ जी, उज़्बेकिस्तान हुआ, तजाकिस्तान हुआ या और आगे डीप चले जाओ तो एक दो और उनके जो सैटेलाइट कंट्रीज़ हैं, मैं उनको सैटेलाइट कंट्रीज़ इसलिए कहता हूँ कि अभी भी दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया। अब ये जहाँ तक तालिबान का आना और एक्सेप्ट करना ये तो नज़र आ रहा था, लेकिन ये किसी को नज़र नहीं आ रहा था कि ये इतनी फास्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब वो वहाँ पर आके रूल कर लेंगे। मैं ना थोड़ा सा पिछले 2-3 दिन में इनके मैं पीछे जाने की कोशिश की। 2 साल पहले जब अमेरिका ने ये अनाउंस किया कि हम वहाँ से फ़लानी तारीख को, ट्रंप साहब ने ये अनाउंस किया कि हम 31 मार्च तक वहाँ से बाहर आ जाएंगे। बाइडन आया, उसने उसको 31 मार्च की जगह 31 अगस्त कर दिया और वो 31 अगस्त किया, 21 अगस्त में नहीं हुआ तो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। उसके पीछे मैंने ये देखा कि 2 साल के बीच में ड्यूरिंग दैट टाइम कोई 30 to 40,000 जी नए रिक्रूट्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान आर्मी में आए।
और कुछ लोगों का ये कहना है कि तालिबान को ये मौका लगा कि अपने आदमियों को आर्मी में भर्ती करवा दो, और इस तरीके से उन्होंने एक प्लान किया कि अब जब ये जा ही रहे हैं तो देन सेंड योर ओन पीपल इनसाइड, और कल को अगर हमने कब्जा करना होगा तो ये हमारे साथ ऑटोमेटिकली आगे मिल जाएंगे। थोड़ा सा मुझे इसमें बड़ा लॉजिक लगता है कि हुआ भी यही कि आर्मी ने खुद सरेंडर कर दिया कहीं जहाँ पर भी। हाँ जी, सिर्फ एक जगह पर आर्मी लड़ी, कंधार में थोड़ा बहुत, नोवेयर एल्स, एंड दे सरेंडर्ड एवरीवेयर। देखिए, कुछ लोग अभी भी मैं समझता हूँ बड़े वो बहादुर हैं जिन्होंने अपना झंडा अफगानिस्तान का आज़ादी के लिए कल उन्होंने जुलूस निकाले, और ऑफ कोर्स बाद में उनके ऊपर गोलियां चली, और बुरे तरीके से जिस तरीके से तालिबान अपना पुराना 20 साल का रूप दिखा रहा है वो सामने नज़र आ रहा। एक जनरल, एक मतलब जो WAV या ऐसा कोई चैनल WV शायद, उसके जर्नलिस्ट को पकड़ के मार दिया गया। एक जर्नलिस्ट नहीं मिला, लड़के को मार दिया, घर घर जाके वो ढूंढ रहे हैं। यानी लेडी गवर्नर को उन्होंने जेल में डाल दिया। तो इस किस्म की जो वहाँ पर वो ये चीज़ें हो रही हैं, जो उनके ये बयान आते हैं कि नहीं, हम उस किस्म के तालिबान नहीं हैं जो 20 साल पहले थे। हैं, हम ये चाहते हैं, हम चाहते हैं लेडीज़ पार्टिसिपेट करें, हम चाहते हैं लेडीज़ गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें। तो आज सुबह जब एक लेडी एंकर टीवी पर गई तो उसको उन्होंने वहीं से जी भगा दिया कि तू भाग जा, नहीं तो अभी तेरे साथ क्या होगा यू डोंट नो। तो वो भागी। उसने एक वीडियो रिलीज़ की जो मैंने सुनी, तो लगता ही है कि ये जो दुनिया में ये बताने का जो उनका स्ट्रक्चर है कि हम बिल्कुल बदल गए हैं और हम अलाउ करेंगे लड़कियों को पढ़ने का, मेरा ख्याल है कि ये दोबारा उसी लेवल पे आ जाएंगे, एंड वर्ल्ड विल रियलाइज कि हाँ भाई ये तो दोबारा वही काम हो रहा है। क्या वर्ल्ड उसके ऊपर कोई एक्शन लेगा या नहीं लेगा? क्या तालिबान की मदद से आईसिस दोबारा ग्रो करेगी या नहीं करेगी? जी, ये भी देखने वाली बातें हैं, क्योंकि आने वाले टाइम के ऊपर ताहिर साहब ये चीज़ें बड़ी होनी हैं। बातचीत हम कर रहे हैं जिस मुद्दा पे, वो मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है, आप सबको पता है। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी बातें की, आपने सुनी। डॉक्टर साहब ने इस ख़तरे का इजहार भी किया कि क्या तालिबान के आ जाने के बाद आईसिस को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, मगर जो ग्राउंड्स पे सिचुएशंस हैं, व्यूज़ और डॉक्टर साहब दोनों से मैं कहूँगा वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत मुख्तलिफ हैं। आईसिस ने आज ही तालिबान को गद्दार किया है। आईसिस ने आज ही कहा है कि तालिबान जो हैं अमेरिका के पिट्ठू हैं। आईसिस ने आज ही कहा है कि अमेरिका ने खुद प्लेट में रख के तालिबान को हुकूमत दी है और हम तालिबान से लड़ेंगे। ये आईसिस का बयान है। डॉक्टर, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड गेम है। हम बड़ा इसको इजी समझते हैं कि तालिबान से अलकायदा निकले, अलकायदा से आईसिस आए। ये इतना इजी खेल नहीं, ठीक है। उसकी वजह यह है कि आईसिस के अपने एजेंडे हैं। खुद आईसिस के अंदर जो हैं कई नैरेटिव हैं, लेकिन एक नैरेटिव उनका तय है कि हमने दुनिया में खिलाफत लानी है, और आईसिस बड़ी ख़तरनाक कुव्वत है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि हमने आईसिस का काफ़ी खात्मा कर दिया, और मैं मानता हूँ कि उनके दौर में बहुत ऑपरेशन हुआ। मैं बहुत उसको बरीक बीनी से कहता हूँ। मैं उनको एज ए पॉलिटिशियन एंडोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं मानता हूँ कि उनके ज़माने में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पेंटागन की तरफ से बहुत ही डीप ऑपरेशन हुए थे, जिसका शायद लोगों को पता नहीं है। और ये उनकी हिम्मत है। मैं उनको प्रेसिडेंट ट्रंप को क्रेडिट देता हूँ, चूँकि वो उन्होंने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को जैसे कहते प्रिक किया था कि ये होना चाहिए। और मैं आज भी समझता हूँ कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप होते, उनकी 100 गलतियाँ, उनके 100 मसले, उनके 100 ब्लेंडर्स के बावजूद अफ़गानिस्तान में तालिबान का इस तरह आना शायद पॉसिबल नहीं था। जिस तरह उन्होंने ईरान का ऑपरेशन किया था, वो मतलब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, अमेरिकन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा ऑपरेशन था और बहुत सक्सेसफुल था। तो एक तो ये बात है कि ये जो रिश्ते हैं, ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के, ये जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तालिबान से होता हुआ अमल आईसिस तक का, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना। दूसरा, जो आईसिस का कहना है कि तालिबान
کو امریکن نے کافی فیور کیا ہے. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں. طالبان آج جس جگہ پہ ہیں امریکنز کو مکمل اندازہ تھا کہ یہ ایسا ایسا ہی ہوگا اور انہوں نے ایسا ایسا ہونے دیا ہے. اب وہ دنیا کے دکھلاوے کے لیے جو مرضی کہتے پھرے، چونکہ جس طرح دوحہ سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہوئے طالبان کو بٹھایا ہے تخت پہ، بٹرے کیا ہے امریکنز نے، اس ایڈمنسٹریشن نے خاص طور پر بری طرح بٹرے کیا ہے افغانوں کو بھی، افغانستان کو بھی، دنیا کو بھی. لیکن یہ ان کی مرضی ہے، یہ ان کی آپشن ہے. اب اس کے کانسیکوینسز کیا آتے ہیں. لیکن ہمارا جو آج کی ٹاک کا جو بیسک مدعا تھا جس میں ہم نے بات چیت شروع کی کہ کیا طالبان ڈیفیٹیبل ہیں، ولادیمیر پوتن کا کہنا ہے کہ نہیں چلے گی آئیڈیالوجی. میرا یہ خیال ہے، میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا ابھی 1 منٹ بعد، میرا یہ خیال ہے کہ بالکل ڈیفیٹیبل ہیں، چونکہ اس سارے بدقسمت انفارچونیٹ کرائسس کے بعد افغانوں کے اندر ایک نئی قسم کی اویئرنیس جنم لے رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں، میرا بہت سارے گروہوں کے ساتھ رابطہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اندر یہ لے رہا ہے کہ پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ امریکن چلیے وہاں پہ ہیں، نیٹو ہیں، جو جیسی تیسی بھی لولی لنگڑی گورنمنٹ ہے، پہلے حامد کارزائی کی تھی، پھر اشرف غنی کی ہے، چلیے یہ پروٹیکٹر ہیں. لیکن اس کرائسس کے بعد ان کو پتہ چلا کہ نہ یہ لولی لنگڑی گورنمنٹس پروٹیکٹرز ہیں اور نہ ہی ویسٹ کے انٹرسٹ ہیں افغانستان کو سٹیبلائز کرنے میں. اب وہاں لوگ سامنے آ رہے ہیں اور ہو سکتا امر اللہ صالح ہوں یا یہ لوگ یہ کامیاب نہ ہوں یا ہو جائیں، آئی ڈونٹ نو. لیکن آپ دیکھیے گا کہ ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ آئے گی سامنے، لیکن اٹ ول ٹیک اے ٹائم. یہ کہنا کہ طالبان ڈیفیٹیبل ہیں نہیں ہے، میں اس کو نہیں مانتا. اگر یہ لوگ اپنی آلٹرنیٹ لیڈرشپ لانے میں، جس میں کئی سال لگیں گے، کامیاب ہوئے تو پھر افغانستان کا نقشہ تھوڑا بہتر بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ڈیفیٹیبل ہیں یا نہیں ہے، اس بات کو آگے لے کے دنیا میں کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن نہیں ہے جو ڈیفیٹیبل نہیں ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے. ایوری کنٹری از ڈیفیٹیبل. ہم نے فرسٹ ورلڈ وار میں دیکھا، سیکنڈ ورلڈ وار میں دیکھا، جی جاپان کی کروئلٹی کو دیکھا. نہیں جی یہ تو کبھی ان کو تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا. جی ہم نے آٹو رجیم کو دیکھا. جی ہم نے الیگزینڈر کی جو ہے مطلب BC میں ورلڈ کو جیتنے کا دیکھا. اپنے منگولیا کے چنگیز خان کو دیکھا. الٹیمیٹلی یو کین کم اینڈ دین ٹائم کمز وین یو ہیو ٹو گو. اور یہ کہہ دینا کہ نہیں جی طالبان جو ہیں وہ پرماننٹ وہاں پر بیٹھے رہے ہیں. مجھے یاد ہے، آپ کو بھی ہوگا کہ لیبیا میں جب وہ ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے تھے، کرنل قذافی، ہاں جی قذافی، تو دنیا یہ کہتی تھی کہ یہ تو کبھی یہ تو اب ڈیتھ تک یہ راجا ہے. اور کس طریقے سے اس کی موت ہوئی، کس طریقے سے اس کو جیپ کے پیچھے باندھ کے جی کئی میل اس کو رگڑا دیا، پھر بعد میں گولی مار دی. تو دنیا میں ایوری ون از ڈیفیٹیبل. USSR کی اگر ہم ماڈرن دنیا کی بات کریں، ہمارے سامنے مثال ہے، صدام حسین کی مثال ہے، کرنل قذافی کی مثال ہے، خود طالبان کی مثال ہے 20 سال پہلے، آئیسس کی مثال. ٹھیک ہے نا. خود چلیے آئیسس تو چلیے پھر بھی ایک ملیٹنٹ گروتھ تھا نا، کوئی کنٹری نہیں تھا ان کے پاس. طالبان کے پاس تو کنٹری تھا فرام 96 سے 2001 تک، رائٹ. ٹھیک ہے. اور یہی وہ طالبان تھے جو ڈیفیٹ ہوئے. اب وہ جو ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کہتے ہیں ہم بدل گئے ہیں، انفیکٹ کاروائیاں ویسی ہی ہیں، حرکتیں ویسی ہی ہیں، لیکن مجھے تو بالکل نظر نہیں آئے بدلتے ہوئے. میں آپ سے صرف اسی میں چاہوں گا آپ ایڈ کریں کہ یہ جو ابھی کارزائی کو ملے ہیں اور عبداللہ کو ملے ہیں، اس کا اس کے ساتھ کیا مطلب میل ہوگا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے. عبداللہ حامد کارزائی پہلے ہی جو ٹرانزیشن کمیٹی ہے حکومت کی اس کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے. عبداللہ جو ناردرن الائنس کے پہلے لیڈر ہوتے تھے اور اب وہ کو پریزیڈنٹ ایک طرح سے کوٹ ان کوٹ تھے، تو ان کو یہ آئیڈیا تھا کہ اس وقت کی جو ہوا ہے وہ طالبان کے لیے چل رہی ہے، باقی ساری قوتیں جو ہیں پیچھے ہٹ گئی ہیں. وہ آلریڈی جو امریکنز نے دوحہ کا جو پورے کا پورا پروسیس ہے اس میں حامد کارزائی کو بھی اور ان کو بھی رکھا ہوا، اور وہ دونوں لوگ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ نہ ہو.
دیکھیے اشرف غنی کے بارے میں بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے، وہ بھاگ گئے، وہ یہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ دیکھیے لیڈر تو وہ پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا، Right. ان کے بھی بے تحاشا ایشو تھے، لیکن ان کا چلے جانا اس میں بہتری تھی جو کہ واقعی خون خرابہ ہونا تھا۔ Absolutely. اس میں خون خرابے میں 2-4 بڑے لیڈر مر جاتے، وہ تو چلیے اپنی جگہ پہ بات ہے، کوئی 500,000 بیچارہ معصوم جو لوگ ہیں وہ مارے جانے تھے، تو ان کے چلے جانے کا فیصلہ درست تھا، چونکہ اس وقت ڈاکٹر صاحب حالات ایسے نہیں تھے کہ کوئی ریزسٹ کر سکتا طالبان کو، Right. ٹھیک ہے۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ یہ کیوں ساتھ ہیں، تو یہ تو پہلے دن سے نہیں ساتھ نہیں، میں نے کہا ان کے ساتھ جو میٹنگ جی، کی جی. طالبان نے، جی. اس میٹنگ کا پرپس مقصد کیا کیا تھا اور اس میں سے نکلے گا کیا، اور یہ تو دنیا جانتے ہے کہ عبداللہ افغانستان میں ہی ہے۔ جی، جی. کیا بہت لوگوں نے یہ بھی پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا کارزائی صاحب بھی ابھی افغانستان میں؟ پکے افغانستان میں وہ تو مل رہے ہیں، وہ تو کوئی ان کو ایشو نہیں ہے۔ طالبان دیکھیے دونوں باتوں سے میں جوڑتا ہوں، ایک تو یہ کہ طالبان کیسے بدلیں، اگر مطلب تھوڑے سے بدلیں، اگر پہلے والے طالبان ہوتے تو شاید کوئی بھی دشمن اس وقت زندہ نہ بچا ہوتا ان کا، Right. جس طریقے سے وہ آئے ہیں، یہ بھی ہمیں گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھنا ہوگا، کوئی بھی دشمن نہ بچا ہوتا۔ Right. جو دشمن ان کو ریزسٹ کر رہا ہے وہ صرف اس کو راستے سے ہٹا رہے ہیں، جو نہیں کر رہا ہے اس کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، چونکہ طالبان کو بھی پتہ ہے کہ اب ہم نے اگر حکومت بنانی ہے تو ہمیں امریکنز بھی ان کو پیچھے سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ذرا بہیو کریں۔ دیکھیے امریکن جو وہاں سے نکل رہے ہیں جس طریقے سے، طالبان نے ان کو گارنٹی دی ہے کہ آپ کو نکلنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ دیکھو طالبان نے پورے کا پورا ایئرپورٹ ان کے ہاتھ میں دیا ہوا ٹھیک ہے، فل تو اس کا مطلب جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ انفیکٹ امریکنز تو آن بورڈ ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب طالبان کو یہ پتا ہے سر، دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہوتی ہے، طالبان لیڈر ذبیح اللہ مجاہد ہوں، سہیل شاہین ہوں، برادر ہوں، ملا برادر ہوں، میں بڑے جو ان کے ہیں جو مین اس وقت فرنٹ فیسر ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ جو باتیں کر رہے ہیں پرہیپس دے مین دیٹ، لیکن جو گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں نا ملیشیا، ان کے ہاتھ سے چیزیں نکل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ملیشیا، ہم نے آپ سمجھیے کہ اس شہر کے میئر ہیں، آپ نے پولیس کو بول دیا، یا پولیس چیف ہیں، آپ نے پولیس کے کانسٹیبلوں کو بول دیا کہ بھئی کسی قسم کا خون خرابہ نہیں ہونا، آپ نے کنٹرول رکھنی ہے صرف۔ اب وہ پولیس کانسٹیبل پھر رہے ہیں، ایک دم سے ایک بچہ ہاتھ میں سے بندوق لے کے سامنے آتا ہے تو پولیس کانسٹیبل بھی اس کو جواباً مار دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جو ان کا ملیشیا پھر رہا ہے، وہ جس وقت ان کے چیزیں ان کے حالات سے باہر ہیں، پھر وہ جس طرح ذبیح اللہ مجاہد یا سہیل شاہین سوچتے ہیں، اس طرح عام ملیشیا تو نہیں سوچتا جو ان کا، ٹھیک ہے نا۔ وہ پھر گھروں میں جا کے اپنے پرانے بدلے بھی لیتے ہیں، ان کو بھوک لگی ہوئی ہے کہتے ہیں کھانا بھی دو، کسی عورت کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو وہ پھر ذبیح اللہ مجاہد ایک آدمی سے تو پوچھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن جو مین لیڈرشپ ہے طالبان کی، وہ چاہتے ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں کام کر سکتی ہیں لیکن شریعہ کے اندر رہ کے۔ اب یہ بات ہے کہ شریعہ کے اندر رہ کے عورتیں کام تقریباً نہ ہی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ بھئی آپ نہیں کر سکتے کام، ٹھیک ہے، اگر آپ شریعہ کے تحت رہیں، چونکہ اسلام اٹ سیلف از اے ڈفرنٹ، شریعہ از اٹ سیلف اے ویری ڈفرنٹ۔ شریعہ تو مطلب ہم لوگ مانتے ہی نہیں اسلام کا حصہ، مطلب میں تو نہیں پڑھ سکتا، میں خود اپنے آپ کو اسلامک ایشوز پہ کافی ایکسپرٹ سمجھتا ہوں، میں پورا قرآن شریف کئی بار پڑھا ہوں، شریعہ از ناٹ پارٹ آف دیٹ اسلام، لیکن وہ کہتے ہیں وہ ہے، اینی ہاؤ یہ ایک سیپریٹ بحث ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے کہ اب ان کا مقصد کیا ہے، میں اس لیے باتوں کو جوڑا، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کا مقصد تو پہلے دن سے طے ہے کہ یہ ایک ٹرانزیشن گورنمنٹ بنائیں گے۔ وہ ایک کنسیلیٹری کمیٹی بنی ہوئی تھی، عبداللہ صاحب کو پریزیڈنٹ شپ کو ایک طرح سے چھوڑ کے اس کو ہی ایڈ کر رہے تھے دوحہ کے جو مذاکرات تھے، تو وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وہ طالبان کو کرٹیسائز بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ میز پہ بھی رہتے تھے، امریکنز بھی طالبان کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کے ساتھ میز پہ رہتے ہیں۔ تو اب ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک وہاں پہ سرکار آئے۔ دیکھیے طالبان کو بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسے ایکسپرٹس لوگ نہیں ہیں، جیسے گورنمنٹ بننے کا عمل ابھی شروع ہوا ہے، ابھی تک کچھ چیزیں واضح نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہیڈ ہو سکتا ہے ملا برادر ہو، پریزیڈنٹ جو ہیں، لیکن اسٹیٹ بینک کو کون چلائے گا؟ اسٹیٹ بینک کو کوئی وہ مجاہد جا کے تو نہیں چلا سکتا نا، بہت ہی ڈیلیکیٹ اکنامکس کا کام ہے، وہاں پہ جو بیوروکریٹ طالبان کے پرانے بیٹھے، طالبان کہہ رہا ہوں معاف کیجیے، جو افغان گورنمنٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہی ان میں سے ہی جو تھوڑے سے ریزنیبل طالبان کو لگیں گے، انہی کو جاب دینی ہے۔ جنہوں نے فارن آفس کی اسٹیٹمنٹ دینی ہے
وہ سہیل شہین کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوگا نا وہ یہ سارے کام کرتے رہیں. جو فرنٹ کے میں 3-4 لوگوں کے نام لے رہا ہوں, ٹھیک ہے, وہ ظاہر ہے انہی میں سے ہوں گے جو دنیا بھر میں ایمبیسڈرز ہوتے ہیں. جیسے کینیڈا میں ان کے ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں. فرینکلی مجھے بڑی حیرت ہوئی, میں چلیے یہ بات نہیں کرتا ورنہ کچھ لوگ اس پہ اعتراض کریں گے, لیکن خیر دنیا بھر میں جو ان کے ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جو مانیٹرنگ سسٹم, تو یہ جو ان کا مقصد یہ ہے حامد کارزائی کا, عبداللہ کا, انہوں نے کامیاب گورنمنٹیں جیسی تیسی بھی نہیں چلائی ہیں. یہ طالبان کو گائیڈ کریں گے کہ بھائی یہ ایمبیسڈر ٹھیک ہے, اب دنیا میں کوئی 100 کنٹری میں آئی ہوپ ان کے ایمبیسڈر ہوں گے, اگر پورے دنیا میں نہیں ہے تو ان کو بھی ان پلیس رکھنا ہے, جن کو چینج کرنا ہے چینج کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب حکومت کو چھوٹی چیز تو نہیں ہوتی. نہیں ویری بگ, ٹھیک ہے, ایجوکیشن منسٹری ہے, انفارمیشن منسٹری ہے, ٹھیک ہے جی, ٹرانسپورٹیشن منسٹری ہے, مطلب حکومت صرف 4 طالبان نے تو نہیں چلانی نا. اب طالبان کے لیے پرابلم یہ ہے کہ ان کے بھی گلے میں ڈھول پڑ گیا ہے, وہ بھی شاید نہیں سمجھتے تھے کہ اتنی تیزی سے ہمیں کامیابی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب وہ پاکستان سے تو آنے سے رہے بیوروکریٹ, پھر تو پوری دنیا کہے گی کہ بھئی آپ اب پاکستان سے اگر منگوا رہے ہیں بیوروکریٹ تو یہ کیا چکر ہے, اب ان کو تو افغانستان سے ہی لینے ہیں. ٹھیک, تو یہ ایک بڑا ہی ڈیلیکیٹ ایشو بن گیا ہوا ہے ان کے لیے. یعنی حکومت تو آ گئی جھولی میں, اب بنے گی کیسے, چلے گی کیسے. تو ان دونوں کا پرپز یہی ہے کہ یہ دونوں سیزنڈ لوگ ہیں, کارزائی صاحب بھی, عبداللہ بھی. ان کی مرضی کے بغیر بیچارے طالبان میں حکومت نہیں چلا سکتے, یہ میں بتا دوں, ان کی مشاورت کے بغیر امپاسبل. نہیں, میرا تو یہ ہے کہ دیکھیے حکومت جو چلانی ہوتی ہے 2 قسم کی ہوتی ہے. جی جی, ایک تو حکومت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ویل اسٹیبلش کر کے دنیا میں سے مدد لے سکیں. جی, ان کو فائنینسز چاہیے, یہ بات تو پکی ہے. اچھا, فائنینسز دلوانے میں کارزائی اور عبداللہ بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. یہ شاید جو نئے طالبان ہیں برادر جیسے یا دوسرے, ان کو یہ شاید سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ بھائی ہمیں کنٹری چلانے کے لیے ہمارے پاس تو پیسہ ہے. جی جی, چائنا نے دینا نہیں, کچھ نہ کچھ آنا شروع ہو گیا. نہیں, وہ اپنے پرپس کے لیے. جی ٹھیک ہے, وہ پہلے ڈائمنڈ مائنز کے اوپر قبضہ کرے گا, پھر اور کے اوپر قبضہ کرے گا. ہاں جی, اور اس نے بھی ویلکم کیا, انہوں نے بھی, حیرانی کی بات ہے طالبان والوں نے بھی چائنا کا ویلکم کر رہے ہیں. وہ انڈیا کو بھی برا نہیں کہہ رہے, کسی کو نہیں. انڈیا کے ساتھ تو میرا اپنا خیال ہے کہ اندر سے بات چیت بھی چل رہی ہے, ہونی چاہیے, ورنہ انڈیا کے وہاں پر ایئر فورس کے پلینز نہیں جا سکتے. جی بالکل ٹھیک بات. اب 2 پلینز کل گئے جی, 2 روز جانے ہیں. یہ الگ بات ہے, قندھار کے اور غالباً ہرات کے کانسولیٹس پہ طالبان نے ریڈ بھی کیا, وہاں سے پیپر لے کے چلے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے آئیسس کا ہاتھ تھا. آئیسس چاہتے تھے کہ آپ وہاں پر جا کے ان کا جو یہ پیپر جو ہے آئیسس یا آئی ایس آئی, سوری آئی ایس آئی, جی آئی ایس آئی جو ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ تھا, اور انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ جا کے کم سے کم وہاں کے پیپر اٹھا کے لے, شاید اس میں سے ہمیں کچھ انفارمیشن مل جائے. ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے وہاں کسی آدمی کو مارا نہیں ہے. وہ لوگ تو وہاں سے پہلے ہی نکل چکے ہیں, دونوں کانسولیٹ بند تھے, ہرات کا بھی اور توڑ کے جانا تھا نا. لیکن یہ پیپر ہو سکتا ہے, آپ کو پتہ انٹرسٹ تو ہے ہی آئی ایس آئی کا, جی, اس میں سے ہم دیکھیں بھی کیا ہونا تھا کیا نہیں ہونا تھا. تو امریکہ نے تو اپنے پیپر پہلے ہی جلا دیے تھے. وہ ایسے ہی کرتا ہے, لیکن اپنے لیٹسٹ ہتھیار تو وہاں چھوڑا ہے. ہاں جی, وہ تو ان کے ہاتھ میں انہوں نے پکڑا دیا بھی یہ لو, گاڑیاں بھی چھوڑ دیں, ہم نے ان کو کہاں لے کے جانا ہے, یہ آپ رکھو گاڑی. وہی سارے ہتھیار گاڑیاں ایک ہی چیز ہے, اسی میں تو وہ انجوائے کر رہے ہیں. ہاں جی, میں حیران ہو گیا کہ آپ نے وہ کہا نا کہ جو ان کے جو وہ لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے, وہ عام جو ان کے طالبان ہیں, وہ جب وہاں پر آپ کو پتا ہے کئی ڈفرینٹ پارکس بنے ہوئے تھے, تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو بچے جس میں کاروں میں چلاتے ہیں, میگنیٹک سے چلتی ہیں, اس میں یہ سارے انجوائے کر رہے تھے. ہاں جی, تو ان کو بھی نظر آیا بھی یہ چیزوں کو, وہ گئے تھے توڑنے شاید, جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہے, تو 1-2 نے اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھایا ہوا. ٹھیک ہے, وہ سب انسان ہے نا. ہاں, مطلب یہ ہے کہ وہ, میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو وہ بچا کے رکھیں گے. جو توڑنے والی چیزیں ہیں وہ شاید توڑ دیں,
لیکن ان چیزوں کو ہوا اسکول جو بنائے ہیں ہندوستان جی، نے، جی۔ جو ہاسپٹلز بنائے ہیں، سڑکیں بنائی ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کا وہ استعمال کریں آف کورس توڑ دیں ان کی مرضی، تو ان کو پھر نہیں سے $2 بلین چاہیے ہوگا بنانے کے لیے، چاہیے ہر کنٹری کو چاہیے ہاسپٹل چاہیے. آپ کی آئیڈیالوجی جو بھی ہو، انسان ہے، سب بیمار ہونا ہے، ایشوز ہوتے سب انسان، ہاسپٹل چاہیے، ان کے اسکول اپنے چاہیے. آدمی بھی فٹڑ ہوتے ہیں، اپنے آدمی بھی، ان کو ہاسپٹل تو چاہیے. وہ تو سر یہ تو انفراسٹرکچر ہے، چاہے آپ کسی بھی دھرم کسی بھی آئیڈیالوجی کے ہو. آپ کو انفراسٹرکچر جو ہے نا جی، وہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے آپ کی اسٹیبلٹی میں. اگر آپ اپنے آپ کو اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہو تو آپ کو لوگوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا. وہاں پر جو انفراسٹرکچر ہے اس کے بارے میں آپ کو سوچنا پڑے گا. بالکل بالکل. اور اسی لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یس، آپ ہمیں ریکگنائز کرو، آپ ہمیں جو ہے اس کو ایک کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ سمجھو. ہاں جی، تو اس کے لیے ان کو کام کرنا پڑے گا. اور اس میں جیسے آپ نے کہا، کیونکہ یہ میرے مائنڈ میں تھا جی. کہ میں آپ سے بات کروں گا اس بات کو، الگ بات کرنا میں بھول گیا، جی. کہ کس طریقے سے کرزائی اور عبداللہ جو ہیں وہ اس پکچر میں سیٹ ہوتے ہیں جی اور فٹ ہوتے ہیں. ہاں، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آف کورس ان کی آگے صرف پیسہ ہی نہیں ڈاکٹر صاحب لینا ہوتا. پیسہ جب تھوڑا بہت ملنا شروع بھی ہو جائے تب بھی آپ کو حکومت چلانے کے لیے منسٹریز ہیں، ان کا پورا پیرافرنیلیا ہے، اسٹرکچر ہے، تو یو نیڈ سیٹ اپ. ہاں، ہم ساتھ ساتھ کویشچنز بھی لینا شروع کرتے ہیں، چونکہ ویورز ہمارے کتنا ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اب انڈین ٹائمز کو یوٹیوب کا چینل ہے، ان کو نے پوچھا ہے 4 ڈسٹرکٹ فری فرام طالبان. ہاں ایسا کچھ ہے، غالباً کچھ جگہیں ابھی ہیں جہاں پہ دعویٰ کر رہے ہیں امراللہ صالح کہ میں آ گیا ہوں واپس پنچیر میں اور وہاں بیٹھا ہوا ہوں، تو وہاں پہ ٹرائبل چکرز تو ہیں ابھی بھی. اب دیکھیے جو دقتیں اشرف غنی کی سرکار کو ہی تھیں کہ جب انہوں نے ڈفرینٹ پروونسز کے جو ڈفرینٹ وہاں کے اسٹرانگ گروپ ہیں، وار لارڈز ہیں یا ٹرائبز تھے، ان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ نہ رکھے تو انہوں نے طالبان کو کہا کہ آ جاؤ، آپ گزر جاؤ. تو اگر طالبان بھی سب کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں رکھیں گے، جو کہ پاسبل نہیں ہوتا سرکاروں میں، کسی نہ کسی کے ساتھ آپ کے برے تعلقات ہوتے ہی ہیں، تو پھر آئندہ آنے والے دنوں میں جب کبھی افغانستان میں چینج آئے گی تو پھر وہاں سے آئے گی. تو افغانستان ہو یا دنیا کا ویسے فرینکلی کوئی بھی کنٹری ہو، مکمل طور پر ایک پولیٹیکل پارٹی کا یا ایک گروہ کا اس پہ قبضہ نہیں ہوتا. میں کینیڈا کی مثال دیتا ہوں، بڑے ہی سویلائزڈ ڈیموکریٹک کنٹری ہیں، لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر جو ہے وہ سینٹر کے جو ایک خاص طرح کے ہوتے ہیں وچار، وہ نہیں ہوتے. جیسے کیوبیک ہمارا پروونس ہے، اس میں ہیں گروہ، وہ کہتے ہیں ہمیں سیپریٹ کنٹری چاہیے. اور چونکہ ہم ڈیموکریٹک ہیں، کوئی وہاں پہ ٹینک لے کے نہیں دوڑتے، مگر وہ جو سینٹیمنٹس ہیں وہ کسی نہ کسی پبلک میں رہتے ہیں، اور جب کبھی حالات سازگار ہوتے ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ کرتے ہیں. امریکہ میں آپ دیکھ لیجئے ڈفرینٹ وہ بلو اسٹیٹ اور ریڈ اسٹیٹس میں سے کچھ بڑی ایکسٹریم کی اسٹیٹس بھی ہوتی ہیں. تو یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی مکمل طور پر اس کا کنٹرول نہیں ہوتا پورے دیش پہ. جی ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو آپ نے بالکل ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے وہ لوگوں کی میجورٹی کے ساتھ نہیں چلتا. جی لوگ جو ہیں ڈیموکریسی میں خاص کر یہ بہت بڑی پرابلم ہے. میں نے اپنے یہاں پر 68 سے لے کے اب تک جو کینیڈا میں دیکھا ہے، کبھی بھی کسی گورنمنٹ کو 50% پلس نہیں ملا. 40, 41, 42% پہ وہ اپنی گورنمنٹیں بناتے ہیں. وہ بھی میجورٹی میں ہوتی ہے. ہاں مطلب اگر 35 سے 37 سے اوپر ہو جائے تو میجورٹی بن جاتی ہے. جی اور یہاں پر تو اس بار بھی الیکشن ہو رہے ہیں، 20 سپٹمبر کو ووٹیں پڑنی ہیں، اور ابھی بھی یہی نظر آ رہا کہ کوئی بھی 35 سے اوپر نہیں بڑھ رہا. اس کا مطلب کہ کوئی بھی شاید میجورٹی گورنمنٹ نہ بنے 20 سپٹمبر کے بعد. ہم اپنے نا ہمارے جو ویورز ہیں بھارت ورش کی ہم بات لے لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ پہلے جب 2014 میں الیکشن ہوا تھا جی، اور اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ 33% ووٹ جو تھی وہ ملی تھی بی جے پی کو. اب سیکنڈ ٹائم جو ہے وہ 38.7% ملی. تو میجورٹی سے تو کوئی گورنمنٹ نہیں بنتی، لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی نہیں ہوتی
تو پھر اس کے بیچ میں سے جو میجورٹی پارٹی ہوتی ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ کوئی بھی پارٹی, جیسے آپ نے یہاں کا اگزامپل دی, پر میں اگزامپل دینا چاہتا ہوں جی چائنا کی. چائنا میں کس طریقے سے کمیونسٹ پارٹی نے کنٹرول کیا ہوا. میں اگزامپل دینا چاہتا ہوں یہاں کے ہمارے نکراگیا کی, جی کس طریقے سے وہاں کے ڈکٹیٹر نے قبضہ کیا ہوا ہے. کیوبا کی اگزامپل دینا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر فیڈل کاسٹرو جو تھا کتنی امید سے آیا تھا, اور بعد میں مطلب وہاں پر لوگوں کے اسٹینڈرڈ آف لیونگ میں 1% بھی فرق نہیں پڑا. آج 1957 سے لے کے آج تک آپ دیکھ لیجئے, ناٹ ایون 1%. آج بھی وہاں پر جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ بیچارے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں. نتھنگ ہیز ہیپنڈ. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہاں پر میڈیکل سٹرکچر بہت اچھا ہے, ڈاکٹرز بڑے لائق ہیں. دیکھیے یہ ایک لمیٹڈ سٹرکچر ہے. جو اصلی سٹرکچر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عام آدمی کے لیے, عام آدمی کی بہتری کے لیے. چائنا میں تو پھر بھی چلیے 14 ٹریلین کی اکانومی ہوگی جس سے کچھ عام آدمیوں کو فائدہ بھی ہوا ہے. کم سے کم وہاں پر 300-400 ملین کی جو پاپولیشن ہے وہ مڈل کلاس میں آ گئی ہے. پہلے تو سارے 99% غریبی میں تھے. تو ایسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر میں نے آگے بھی کئی بار کہا اور آپ نے ایگری کیا, وہاں پر جو وار لارڈز ہیں نا جی افغانستان میں, اور وہاں پر جو ٹرائبز ہیں ان کے اوپر چاہے کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی. کوئی یہ کہے کہ میں ان کے جو اپنے جو ٹرائبز ہیں ان کے اوپر بھی وہ ڈکٹیٹ کریں, اٹ بیکمز ڈیفیکلٹ. میرا خیال ہے کہ یہ ڈیفیکلٹ ہوگا. اور اگر طالبان جو ہیں وہ اسی طریقے سے چلتے رہے تو ٹھیک رہے گا. اگر انہوں نے کوئی بہت سختی کرنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایریاز اٹھیں, اور ان کے اگینسٹ جو ہے سالاگ کا جو ایریا ہے وہاں تو چلو وہ اٹھا ہی ہوا, لیکن اور ایریاز بھی اٹھ سکتے ہیں آنے والے ٹائم. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی. اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جب بھی ایک اس وقت پاپولس ایک طرح کی گورنمنٹ طالبان کی بن رہی ہے جس کو ہم کوٹ ان کوٹ کہتے ہیں, تو وہ اس کو پھر کام ایسے کرنے پڑتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ بندے رہیں, ورنہ لوگ بکھر جاتے ہیں. اگلا کویشچن لیتے ہیں سیم جی کا, ول افغانستان گورنمنٹ بی اے پاکستان پراکسی. میں پرسنلی نہیں سمجھتا کہ اس بار کی جو سرکار ہے وہ ٹوٹل کوئی پاکستان کی پراکسی ہوگی. یہ تو آنے والے دن اور حالات بتائیں گے کہ کتنی پراکسی ہے, چونکہ اس وقت جو پاکستان بھی بہت اپرنٹلی پھونک کے قدم اٹھا رہا ہے, چونکہ اس کے اپنے حالات بھی اکنامک حالات کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. اگر وہ طالبان کو بہت تھپکی دیتے ہیں تو وہ کہیں گے پھر پیسے بھی دیں, تو پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے. اور دوسرا, طالبان جس طریقے سے آئے ہیں پاور, تو وہ کوئی صرف پاکستان کی تھپکی سے تھوڑی آ رہے ہیں, وہ بہت ساری اس میں پیچھے دنیا کی قوتیں ہیں, خود امریکنز ہیں, پورے کا پورا یورپین الائنس ہے, میں یہ کہوں گا رشینز ہیں, چائنیز بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو اب اگر افغانستان یعنی طالبان کے پیچھے اتنی بڑی بڑی قوتیں ہیں تو پھر پاکستان کو وہ کتنی لفٹ کرائیں گے, پاسبل نہیں ہے, میرا یہ خیال ہے. نہیں سیٹلائٹ کنٹری تو بن ہی نہیں سکتا. پہلی بات, سیٹلائٹ کنٹری وہ بنا سکتا ہے جب آپ کسی کو مطلب پیسے سے غلام کر سکیں. تو پاکستان تو آپ بیچارہ جو ہے اس وقت ایک بری حالت میں ہے, فائنینسز تو ان کے بڑے خراب ہیں. وہاں پر ان امپلائمنٹ اور مہنگائی اتنی ہے کہ لوگ جو ہیں خود سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں وہاں پر, اور آنے والے ٹائم میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں شاید وہ سڑکوں پر آ بھی جائے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دیر از نو وے دے ول بی, لیکن یو نیور نو ان فیوچر واٹ ہیپنس. ہاں کیا ہوتا ہے. اگلا کویشچن لیتے ہیں امت جی کا ہے کہ دنیا ویسے تو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. افغانستان میں اتنا برا ہے, بچے ایکوریٹ اور بچے, عورتیں اور باقی لوگ کیڑے مکدو کی طرح مر رہے ہیں. چلیے کسی کو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں. ان کا کویشچن امت صاحب کا, دیکھیے امت صاحب یہ ساری باتیں ہیومینٹی کی ہیں, اچھی ہیں, آپ سوچتے ہیں, بہت سارے لوگ سوچتے ہیں, لیکن جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, جو پلیئرز ہوتے ہیں, وہ انفارچونیٹلی ان کے لیے یہ بہت چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. حالانکہ یہی بڑی باتیں ہونی چاہیے, ان کے لیے کوئی بات نہیں تھی. سب ہیومن رائٹس کا
دیکھیے یہ کہنا ویسٹ کی طرف سے کہ ہیومن رائٹس کے ہم بڑے دیوانے ہیں، اپنے ہم خود ویسٹرن کنٹری میں اب رہتے ہیں، اسی کا حصہ ہیں ہمیں. اب میں ڈاکٹر صاحب پراؤڈ کینیڈین بھی ہیں. یہاں پر تو ٹھیک ہے کافی حد تک ہیومن رائٹس ہیں، لیکن امریکہ میں بھی کافی حد تک ہیومن رائٹس ہیں، کافی حد تک، اور بہت وہاں پہ کانفلکٹس بھی ہیں، ایشوز بھی ہیں. لیکن جب امریکن جہاں کہیں ہوتے ہیں دنیا میں، چاہے افریقہ کے کنٹری ہو، چاہے ڈکٹیٹوریل کنٹریز ہوں، تو وہ پھر یہ تھوڑا دیکھتے ہیں، وہ تو پھر ڈکٹیٹرز کے ساتھ چلتے ہیں، چونکہ ان کو بڑا ایزی ہوتا ہے کہ ایک ڈکٹیٹر یا ایک گروپ کو جو کہا وہ ہو گیا. اب وہ اگر ہر ایک ادارے کے پیچھے بھاگنے لگ پڑیں تو وہ پھر پاسبل نہیں ہوتا ان کے لیے. تو یہ سب دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے باتیں ہیں، ہیومن رائٹس. لیکن وہاں پہ جو ہمارے خاص طور پر امریکہ بہادر کا رویہ ہے باقی دنیا میں، وہ پھر تیل دیکھو تیل کی دہار دیکھو کے مطابق ہوتا ہے. این جی او دیکھیے، جو این جی او آرگنائزیشن ہے نا، ان کا کوئی اتنا بڑا رول پلے نہیں ہوتا ایکسیپٹ ٹو گیو بیان، اسپیچز اور یہ اور وہ کرتے ہیں. ایٹ دی سیم ٹائم وی ہیو ٹو ریئلائز ون تھنگ، ہر کنٹری اپنا مفاد دیکھتا ہے، ہر کنٹری یہ دیکھتا ہے کہ میرا کس میں فائدہ ہے. بالکل ٹھیک. ہاں جی، آج دیکھیے کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈکٹیٹر سعودی عربیہ کے ساتھ ہر ویسٹرن کنٹری انکلوڈنگ مطلب چائنا تک، رشیا تک، سب اس کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں. تو یہ سم اور دی ادر، یہ میرا خیال ہے کہ ہم جب ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ایوری کنٹری جی از آن دیئر اون. انہوں نے کینیڈا کی بات کی، امریکہ کی بات کی، یہاں پر ہیومن رائٹس پچھلے 20 سال سے جی بہت زیادہ چلا کے یہاں کے جو نیٹو کنیڈینز ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو یہاں پر مائنارٹیز ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہاں جی، بلیک موومنٹ جو ہے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ امریکہ میں بھی ہو رہی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ کس طریقے سے یہ جو مائنارٹیز ہیں امریکہ اور کینیڈا میں ماری بھی جاتی ہیں اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے. لیکن پھر بھی یہ کنٹریز بہت بہتر ہیں. ان کنٹریوں میں تو وہ کوئی پوچھتا ہی نہیں. ہاں جی، انہوں نے گولی چلانی ہے چلا دیتے ہیں. اب کون بول سکتا ہے کہ آپ جانتے ہیں، آپ نے کئی بار بات کی ہم نے، کہ اگر کے بارے میں کون بولتا ہے؟ آج ساری دنیا چلا رہی ہے طالبان. اچھا، وہ تو چلو طالبان تو 1 لاکھ ہیں، وہ تو بیچارے 15-20 ملین ہیں، اور ان میں سے 1-2 ملین جو ہے وہ تو کنسنٹریشن کیمپ میں ہیں، کسی نے آج تک بات کی ان کی. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اٹ آل ڈیپینڈس. ڈاکٹر صاحب بات چیت تو کرتے رہتے ہیں ویگرز کے بارے میں ویسٹرن ورلڈ، لیکن وہ کتنا کچھ پہ عمل درآمد ہوتا ہے وہ الگ بات ہے. نہیں، یہ بھی طاہر صاحب، یہ بھی پچھلے 2 سال سے امریکہ یہ جب کووڈ-19 آیا نا اس کے ذرا زیادہ بات چیت، لیکن ڈاکٹر صاحب آن اینڈ آف ہوتی رہتی ہے. 10-12 سال سے آن ریکڈ تو ہے، بات چیت ہو رہی ہے بھرپور طریقے سے. لیکن سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرا کچھ اور اینگل ہے کہ جہاں پہ ڈکٹیٹرز آتے ہیں اور وہ سوٹ کرتے ہیں امریکہ کو، تو پھر وہ کسی بھی کنٹری کو، پھر اگر وہ ڈکٹیٹر سوٹ نہیں کرتے، جیسے ادھر میانمار میں آئے تو انہوں نے بول رہے ہیں، اب وہ بول رہے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے، چونکہ میانمار کی ڈکٹیٹرشپ کے پیچھے مثال کے طور پر چین ہے مکمل طور پر. بالکل ٹھیک ہے نا. اگلا کویشچن لیتے ہیں ٹیک اینڈ ہیلتھ ٹپس کا، کہ ڈو یو تھنک ناردرن الائنس ول فائٹ ود دس پاکستانی کریٹڈ مانسٹر؟ واٹ از دا فیوچر آف افغانستان؟ مین اینڈ وومین اینڈ چلڈرن یو تھنک ان فیوچر ان یور ویوز. دیکھیے آپ کو بھیا بہت سارے اس کے جواب پہلے بھی مل چکے ہوں گے میڈیا پہ. جو بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی مانسٹر تھا اور ابھی بھی پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے، جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ کنٹریز کے انٹرسٹ میں ہے. اب یہ جو مانسٹر جو طالبان کا آج کا مانسٹر کوٹ ان کوٹ ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں، یہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت ساری دنیا کی قوتیں ہیں. ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں، جب دوحہ میں سارے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بلکہ پاکستان نہیں بیٹھا ہوا ان کے ساتھ، وہاں پہ کبھی بیٹھاتے ہیں دوحہ والے، کبھی نہیں بیٹھاتے ان کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گیم پاکستان سے بہت آگے نکل چکی ہوئی ہے. اب وہ فیوچر کیا ہے؟ فیوچر اب بیچارے عوام کا کیا ہونا ہوتا ہے، وہ غریب عوام پس رہے ہیں، اور فیوچر اس وقت تو کوئی نہیں اچھا نظر آ رہا. بس ان کی بدقسمتی ہے. وی فیل سوری فار دیم، اور
دنیا کیا کرتی ہے یہ تو اب دنیا کو کچھ کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب. 2 سال پہلے جب رشیا اور امریکہ نے جی ان کے ساتھ بات چیت شروع کی اسی وقت انہوں نے طالبان کو ریکگنائز کر لیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ صاحب کا بیان تھا جب انہوں نے برادر سے ٹیلی فون پہ بات کی کہ بڑا مزہ آیا مجھے بات کر کے, ونڈرفل مین. جی اس قسم کی باتیں جب ہونی شروع ہو جائیں دنیا کے سب سے بڑے کنٹری سے تو آپ نے ان کو ایکسیپٹ ویسے ہی کر لیا ہوا. اور دیٹ ایکسیپٹنس واز دیئر فار دا لاسٹ 2 ایئرس. یہ تو پروسیس ہے 2 سال میں کہ آج وہ وہاں پر جا کے جو ہے قبضہ 3 سال ڈاکٹر صاحب ایگزیکٹلی 3 سال. ہاں لیکن مجھے 2 سال تو سمجھ نہیں ہے کافی زیادہ ہے. ہاں تو نہیں, اور اس سے 3 سال سے پہلے بھی بیک ڈور ڈپلومیسی تو اس سے پہلے ہی چل رہی ہوگی. ہاں ڈیفینیٹلی, کیونکہ امریکہ وہاں سے نکلنا چاہتا تھا. جی کیونکہ امریکہ نے وہاں پر کھویا ہی کھویا, پایا کچھ نہیں. نتھنگ دے ہیو گینڈ. اینڈ رشیا, اس سے پہلے رشیا تھا, دے ڈنٹ گین اینی تھنگ. سو 2 بگ فورسز جو ہیں دے ہیو ریئلائزڈ, اور وہ راستہ پھر ان کو راستہ ڈھونڈنا پڑتا باہر نکلنے کے لیے. جی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جیسے ویتنام میں ہوا تھا ہیلی کاپٹر سے انہوں نے اپنے سٹاف کو نکالا. جی تو دنیا میں ہر کنٹری جو ہے اپنا کس حساب سے اپنے آپ کو چلانا چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو آپ نے بات کی ڈکٹیٹر کے ساتھ, کیا ہم ہندوستان کی جو ڈپلومیسی ہے کیا ہم ڈکٹیٹر کو جفیاں نہیں ڈالتے؟ کیا ہم نے سعودی عربیہ کو اپنے آلنگن میں نہیں لیا کیونکہ وہاں سے $80 بلین ملتا ہے. اسی طریقے سے یو اے ای کے ساتھ ہمارے ریلیشن جو ہے وہ بہت, وہاں کون سا کوئی, چلو یو اے ای تو پھر بھی نہیں ڈاکٹر, یو اے ای میں ڈیموکریسی جیسی ان کا ایک اپنا طریقہ ہے. ہاں لیکن میں کہہ رہا ہوں یو اے ای میں تو پھر بھی تھوڑی سی فریڈم ہے ڈاکٹر صاحب, لیکن لوکل لوگوں کو نہیں. ہاں لیکن سعودی عرب میں بھی بہت تبدیلیاں آئی ہیں, آ رہی ہیں ابھی تو. ہاں لیکن آئی ہیں, مگر وہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ سعودی عرب میں کہ راہ چلتے لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہوں, مطلب کوئی ایسی انارکیت نہیں ہے. نہیں انارکی آنے نہیں دی, ابھی تک آئی نہیں. ڈاکٹر صاحب, چونکہ جن ملکوں میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہوتا نا, جیسے افغانستان کی صورت ہے, بہت ساری کنٹریز ہیں, سعودی عرب میں لا اینڈ آرڈر ہمیشہ بہتر رہا ہے. میں خود گیا ہوں سعودی عرب میں, مطلب آپ کچھ چیزوں پہ بول چال نہیں سکتے, کچھ چیزوں پہ وہ تو فرینکلی کچھ چیزوں پہ آپ کینیڈا میں بھی بول چال نہیں سکتے. کیا باتیں کرتے ہیں, میں بھی پیچھے کچھ بات کرنے لگا تھا, میں چپ ہو گیا. ہمارا بھی ایکسپیرینس ہے ہمیں یہاں پہ بڑی بڑی دھمکیاں جی. تو ادیتیہ صاحب کا کوشچن ہم لیتے ہیں, واٹ از ویو آف انڈونیشیا آن طالبان؟ دیکھیے انڈونیشیا کی کوئی بہت بڑی سٹیٹمنٹ تو ابھی میرے نظر سے نہیں گزری, اور ویسے بھی وہ میٹر نہیں کرتی فرینکلی, ٹھیک ہے نا جی. انڈونیشیا ملائیشیا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مطلب وہ کہہ دیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم بھی دیکھیں گے کہ باقی دنیا تسلیم کرتی ہے تو ہم بھی کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو مطلب انڈونیشیا کا ویو جو بھی ہوگا طالبان میں, ایک تو وہ بہت کچھ سامنے نہیں آ رہا. ایک روٹین کی اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھی تھی کہ ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ دنیا کیا اس پہ لیتی ہے. تو یہ جو ویٹ کرنے کا ویٹ اینڈ سی کا پروسیس ہے وہ تو بھارت سے لے کے امریکہ تک چل رہا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اٹ میٹرز فرسٹ, اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بڑی ایسی اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہو. میرا خیال ایکسیپٹنس آف طالبان از موسٹ امپورٹنٹ. پاکستان نے ریکگنائز کیا ہے, چائنا نے ریکگنائز کیا, رشیا از گوئنگ ٹو ریکگنائز. ایون ڈاکٹر صاحب پاکستان بھی آج بھی کہہ رہا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں. آفیشلی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, ورلڈ کے سامنے تو ریکگنائزڈ ہے. وہ ایک آفیشیل جو ہوتی ہے نا اسٹیٹمنٹ, عمران کے جو بیان ہے وہ بڑے کلیئر ہیں. وہ تو ہر مطلب کلیئر ہے ہی ہے, لیکن میں جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا جو فارن آفس کی آتی ہے کہ بھائی اب ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, اس کی ایک ہوتی ہے. جس دن ٹرکی نے ریکگنائز کر لیا, دعوے سے میں کہتا ہوں اگلے دن ملیشیا بھی ریکگنائز کر لے گا. ہاں ٹرکی ملیشیا تو خیر چلیے بات کی بات ہے. آپ ملیشیا ٹرکی کی بات کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں پہلے چین اور روس سے کیا آتا ہے پیغام. جی اب ہم راہل سنگھ صاحب کا کہ ایز وی نو دیٹ طالبان از ناٹ اے ڈسپلن آرمی, اٹ مے ہیپن سم آف دیم مائٹ ریبل اور ٹرائی ٹو میک دیئر اون آرگنائزیشن. دیکھیے راہل صاحب وہ پہلے ہی ایک آرگنائزیشن ہے. اب یہ کہ وہ آرگنائزڈ آرمی نہیں ہے, وہ بھی تو نہیں ہے. جو آرگنائز آرمی تھی 3 لاکھ کی, اس نے کیا وہاں پہ کر لیا, ٹھیک ہے. تو یہ وہ جسے کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو انہوں نے اپنی لاٹھی اپنی کلاشنیکوف دکھائی اور دوسروں نے کہا کہ ہم نیچے رکھ دیتے ہیں. بہت ساری خبریں ہیں کہ پیسہ لے کے بھی نہیں لڑے,
کچھ اور کچھ نے یہ بھی سوچا، میں کئی ہفتوں سے کہہ رہا ہوں، یہ لڑنے کا فائدہ کیا ہے کہ جب یہ سارے کا سارا کھیل ہی کسی دوسرے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے، عوام تو پروٹیکٹ ہونی نہیں تھی، بلکہ جتنی لڑائی ہوتی، جتنی مار کٹائی ہوتی، اتنا ہی بیچاری عوام نے مرنا تھا. تو ویری کمپلیکس سچویشن. میرا یہ خیال ہے کہ اب جو ہونا تھا وہ ہونا ہی تھا. جب جس طرح سے اس کنٹری کو امریکنز اور نیٹو جس طرح سنبھالے ہوئے تھے، جس طرح وہ نکلے ہیں، تو اس کے بعد پھر کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا. آپ نے ایک بہت بڑھیا بات کی تھی کہ آئیسس جو ہے وہ آلریڈی کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا اس نے طالبان کو. طالبان کے بیچ میں بھی ایسے گروپ ہو سکتے ہیں، ایسے انڈیویجولز ہو سکتے ہیں جو کہ بہت ایکسٹریم ہیں اور وہ طالبان کی اس فلسفی کے ساتھ شاید نہ ایگری کرتے ہوں، لیکن کیا ان کے پاس اتنے ریسورسز ہیں؟ دیکھیے ایک ریسورسز چاہیے. جب آپ کوئی گروپ میں سے گروپ باہر نکلتا ہے تو اگر آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسی پلیس نہیں ہے جہاں پر آپ جا کے اپنے گروپ کو پن اپ کر سکیں، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تو طالبان جو ہے وہ اسی طریقے سے چلیں گے، دیکھیں گے آنے والے ٹائم کے اوپر کیا ہوتا ہے. جی اور کویسچنز ہم لیتے ہیں. تارون صاحب کا ہے کہ از انڈیا اسٹینڈس ریگارڈنگ طالبان گوئنگ ان رائٹ ڈائریکشن؟ میرا حال اتنے انڈیا کا اسٹینس جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ویٹ اینڈ سی والا ہے. یہ اسٹینس ٹھیک ہے، بات چیت بھی چلتی رہتی ہے، جب سب کی چل رہی ہے تو انڈیا کی بھی چل رہی ہوگی، چلنی چاہیے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. اور ویٹ اینڈ سی ہی ہے بہت دنیا میں بہت ساری کنٹریز کا، تو وہ انڈیا کا بھی ہے. ڈیفینیٹلی دیکھیے ویٹ اینڈ سی تو کرنا ہی پڑے گا. ابھی تو وہ آئے ہیں، ابھی ان کی ورکنگ دیکھیں گے آپ اگلے 2 4 6 مہینے میں، پھر اس کے بعد کتنی کنٹری ان کو ریکگنائز کرتے ہیں، ان کو ورلڈ کے مطلب ورلڈ میں کس طریقے سے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، دیٹ پلیز اے میجر رول. بالکل. انر یوفوریا کا ہے کہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ مسلم کنٹریز کو اب آواز بلند کرنی چاہیے؟ مسلم کنٹریز کو بھیا کس بات کی آواز بلند کرنی چاہیے؟ ایک تو یہ کویسچن آپ اس کے ساتھ جوڑیے، ٹھیک ہے نا. اب وہ کیا آواز بلند کریں کہ طالبان کو سپورٹ کریں؟ سپورٹ کرتے ہیں تو مارے جاتے ہیں، اگر وہ سپورٹ نہیں کرتے تو بھی مارے جاتے ہیں. اصل میں مسلم کنٹریز کو اتنے پاورفل تو ہے نہیں. اگر ہم دیکھیں افغانستان خود ایک مسلم کنٹری، اگر ہم مسلم کنٹریز میں دیکھیں تو ترکی ایک امپورٹنٹ ہے، ترکی آلریڈی وہاں پہ ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا ہے کابل کے. انڈونیشیا ملائیشیا کی بات چیت آئی، ان کی کوئی بھی سٹینس ہی نہیں ہے. وہ کر بھی لیں گے تو کیا امریکہ سے، روس سے، چین سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتے. تو مسلم کنٹریز کی چونکہ اپنی کوئی ہون نہیں ہے، کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے اور اپنا کوئی سٹینس بھی نہیں ہے. اب آپ کا یہ کویسچن کہ کیا ہونا نہیں چاہیے، کہ کیا ہوگا کہ بھئی ہم طالبان کو ان کے ورجن والے ایکسٹریمسٹ اسلام کو پسند نہیں کرتے، یہ تو جو ہے نا شبد دھیرے دھیرے ایون پاکستان کے بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، مطلب گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ طالبان وہاں پر ان کی وجہ سے نہیں ہے، طالبان وہاں پر امریکہ روس کی وجہ سے ہیں. یہ ہے بنیادی مسئلہ. 57 مسلم کنٹریز میں سے آپ یہ دیکھیے کہ آپ ریکگنائز کبھی آپ 57 کنٹریز کے نام لے سکتے ہیں. ان میں سے آپ کس کا نام لیں گے؟ ٹرکی کا، ایجپٹ کا، سعودی عربیہ کا، UAE کا، جی پاکستان کا، ملائیشیا، انڈونیشیا، افغانستان کا، ملیشیا، انڈونیشیا. بس یہی 7-8 کنٹری آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن دیر آر 57 کنٹریز جہاں پر مسلم راج اور مسلم قانون بھی لاگو ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ مالدیپ ہے، برونائی ہے، ایسے تو بہت ہیں. پہلے تو مڈل ایسٹ میں بہت ہے، افریقہ کے جو نارتھن وہ بیچارے چھوٹے چھوٹے ایسے کنٹری ہیں، جارڈن، الجزیرہ کہہ رہا ہوں، الجزائر، کویت ہے. تو وہ ایسا ہی ہے. تو مسلم کنٹریز میں جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا سوڈان ڈیوائیڈ ہو گیا، وہی 8-10 کنٹری ہیں جو میٹر کرتے ہیں، وہ اپنی کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے ہیں. اور وہ بھی ان میں سے بھی وہ بات سعودی عرب سے لے کے پاکستان وہی کریں گے کہ جس طرف امریکن ہوا ہوگی، چونکہ وہ نیچرلی اس کے باہر، اس آربٹ سے باہر تو جا نہیں سکتے. اگلا کویسچن دیتے ہیں. جی آکاش گل جی کا ہے کہ سر چائنا اور پاکستان طالبان کو اپنے دوست کیوں بنا رہے ہیں؟ سر ضرور بتائیں اور میں آپ کے ہر ویڈیو شیئر کرتا ہوں. بہت بہت دھنیہ واد آکاش جی. دیکھیے پاکستان کا تو ایک
کافی اچھا ریلیشن طالبان کے ساتھ رہا. اور میں جب کہتا ہوں کہ نیچرل تعلق بھی ہے تو کچھ لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے, لیکن وہ چونکہ دونوں پار یعنی لائن کے جو افغانستان اور پاکستان کی پہلے امیجنری لائن تھی, اب وہاں پہ فینس بن رہی ہے, کافی بن چکی ہے, اس پہ جو دونوں طرف رہنے والے پشتون کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ پہلے تو آج بھی اس لائن کو نہیں مانتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نیچرل ان کا ریلیشن شپ ہے دونوں دیشوں کی عوام کا, ایٹ لیسٹ افغانستان کے ساؤتھ کے جو جتنے بارڈرز ہیں, اور کافی سب سے بڑا بارڈر جو ان کا ہے افغانستان کا پاکستان کے ساتھ لگتا ہے. تو اب اس ساری صورتحال میں آف کورس وہ مطلب ان کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ ہوگا تو پھر پاکستان ان کو پسند بھی کرے گا, اور پاکستان کی عوام بھی آپ دیکھ لیجئے پسند بہت کرتے ہیں ان کو, اور جب پرائم منسٹر بھی بہت پسند کر رہے ہیں, منسٹرز بھی پسند کر رہے ہیں, اور پھر ڈر کے وہ کہتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں ان کو ایکسیپٹ بھی نہیں کریں گے, تبھی کریں گے جب ہم دیکھیں گے ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے. تو لیکن پسند بہرحال کیا جاتا ہے. چین کا ان کو پسند کرنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ چین خوش ہے کہ ٹھیک ہے بھائی امریکہ نے اپنے ریسورسز ضائع کیے وہاں پہ, تو ٹھیک ہے چین کو سپل اوور نہیں چاہے گا. چین کے کچھ انٹرسٹ بھی ہیں افغانستان میں, مائنز میں اور منرلز میں, چین کو پتہ ہے, لیکن چین کو یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے وہاں پہ پھنسنا نہیں ہے. آئی ڈاؤٹ کہ چین کبھی پھنسے گا. چین شاید اتنا ہی کام کرے گا جتنا ضروری ہے, اور وہ پسند تو کرے گا کہ اس کی وجہ سے تھوڑا سا ٹف ٹائم ملے گا باقیوں کو. آکاش جی ایک بات یاد رکھیے کہ جو چائنا پاکستان کا تو چلو انہوں نے بتا دیا کیونکہ پشتون کمیونٹی کی وجہ سے دے آر ویری کلوزلی ریلیٹڈ, دیٹس نمبر ون. جو چائنا ہے اس کے لیے کوئی دنیا میں یہ معنی نہیں رکھتا افغانستان, پاکستان جی اور اینی ادر کنٹری. ان کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ کس طریقے سے وہ وہاں پر جا کر ٹریڈ کر سکتے ہیں اور وہاں سے پیسہ کما سکتے ہیں, اور کس طریقے سے ان کے جو نیچرل منرلز ہیں ان کو وہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ریسنٹلی کس طریقے سے انہوں نے ایران کے ساتھ جو ہے $400 بلین کا 20 سال کا جی ایک 25 سال کا ایک ایگریمنٹ کیا تھا, اور وہ بھی $200 بلین کا. $400 بلین 25 سال کے پہ تھا, لیکن ابھی وہ ایگریمنٹ ہے, اس پہ کام شروع نہیں ہوا. ایک سال آئل تو وہ لے ہی رہے ہیں نا, وہ آئل تو خیر لینا ہی ہے انہوں نے, لیکن ایک سال گزر چکا ہے, باقی 24 رہ گئے. بیسیکلی تو آئل کا مسئلہ تھا چائنا کا, بیکاز چائنا نیڈز اٹ. وہ تو خیر چائنا اگر نہ بھی 25 سال کا کرتا تو ایران نے کس کو تیل بیچنا, جو لینے کے حامی تو بڑے, پوری دنیا کی سینکشن لگی ہوئی ہے ایران پہ. تو لیکن دیکھو چائنا ٹوٹلی ڈیفائی کر کے آئل لیتا ان سے. ہاں تو چائنا کو کوئی مطلب کوئی ایشو, ایک زمانہ تھا کہ بھارت بھی ان سے آئل لیتا رہا تھا, ٹھیک ہے, تب بھی سینکشن تھی ان پر, تب ذرا نرم سینکشن تھی, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی ہے. آخری سوال لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب اور پھر کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے شو کو. ریڈ چلی کا ہے, از دیر ڈفرنس بٹوین طالبان لیڈرز اینڈ طالبان سولجرز ایز لیڈرز کال انڈیا فار کنٹینیوئنگ دا انفراسٹرکچر اینڈ سولجرز لوٹ کلوزڈ ایمبیسی. آپ کا بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے, ہم نے پیچھے جواب بھی دیا, اس پہ ایمفسس کریں گے. واقعی ایسا ہے کہ لیڈرز تو انڈیا کے لیے کوئی برے شبد ابھی تک تو نہیں برت رہے, وہ تو اچھی بات کر رہے ہیں, مگر سولجر جو ہیں جیسا میں نے ابھی پیچھے کہا کہ وہ ان میں سے کئی فیکشن ہوتے ہیں, کئی سولجرز کے جو نیچے کے لیڈر ہوتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے انسٹرکشنز ادھر ادھر سے چائنا سے پاکستان سے بھی لے رہے ہوں کہ بھئی انڈیا کے معاملے میں ذرا ایمبیسی کو کانسولیٹ کو توڑ کے چیک کرو, کوئی پیپرز کوئی خاص تو نہیں ہے. تو وہ تو عین ممکن ہے اس میں, اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. ٹاپ لیڈرشپ کی جو ہر بات نیچے تک تو نہیں مانتے, وہ صرف چین کی کمیونسٹ پارٹی میں ہی اپیرنٹلی پاسبل ہے. اندر سے نیچے تک لوگ شاید وہ بھی نہیں مانتے ہوں گے, لیکن وہ چونکہ بہت بڑا ڈنڈا ہے تو مان لیتے ہیں. تو یہ بالکل ہے کہ کہیں کہیں ان کے مفادات ٹاپ لیڈرشپ کے اور نیچے کی چھوٹی لیڈرشپ اور سولجرز کے کہیں کہیں ڈفرینٹ بھی ہوں گے, کہیں کہیں ایک ساتھ چلیں گے. آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب کے چینل کو, فیس بک کے پیج کو لائک کیجئے, انسٹاگرام بھی بھئی ہم نے نیا شروع کیا اس کو بھی کیجئے, لائک کیجئے, اور پے پال پہ آپ ہمیں ایک طرح سے ہمیں سپانسر کر سکتے ہیں, پیٹریون پہ کر سکتے ہیں, اور ہماری جو ویب سائٹ ہے اس پہ, یا ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ, اسی یوٹیوب کے چینل پہ جس پہ یہ سپر چیٹ دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ ڈونیٹ کا بٹن دبائیں گے تو آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, کریڈٹ کارڈ
کارڈ کے رائیں دنیا میں کہیں رہتے ہوں paypal.me/TechTV انٹرنیشنل دوسرا طریقہ ہے. patreon.com پہ جا کے /TechTV پہ جائیں گے تو آپ ہمیں پیٹرونائز کر سکتے ہیں. آج کا ہمارا برین بسٹ میرے ساتھ ڈاکٹر شاردا جی کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ. میری طرف سے شکریہ. ڈاکٹر صاحب آخری بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک بار پھر آپ سب لوگوں کو میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز جو کمنٹس ہیں اس کو تھوڑا سا سویلٹی میں رکھیے. بڑا اچھا لگتا ہے, آپ جیسا جو چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن سویلٹی از ویری امپورٹنٹ. سو میری آپ کو ریکویسٹ ہے, آپ نے اس پروگرام کو دیکھا, آپ کمنٹس کرتے ہیں, اس کا بہت بہت دھنیہ واد. نیکسٹ فرائیڈے تک آپ ہمیں دیجیے اجازت. ان کا پروگرام آپ روز دیکھتے ہیں, طاہر صاحب کا پروگرام ایوری ڈے آتا ہے, آپ اس کو ضرور سارے پروگراموں کو دیکھا کریں. اور کچھ پروگرام تو آپ اتنے پسند کرتے ہیں کہ مجھے حیرانی ہو جاتی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں ہے یہ سب سے بڑا پروگرام ہے. تو آپ کی یہ جو پیار جس طریقے سے آپ ہمیں دیتے ہیں اس کا بہت بہت دھنیہ واد. Thank you and wish you all the best. Enjoy the weekend. See you next week. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.